अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग? ठीक ठाक, फटफट मज़े में। जनाब कोहिनूर एट 9 के साथ आपकी मेज़बान डॉक्टर नबीहा अली खान, एक नए अंदाज के साथ, एक नए टॉपिक के साथ, एक नई बात के साथ और कुछ नए मेहमानों के साथ आपकी खिदमत में हाजिर। आपको पता है कि डेली मेरी आपकी मुलाकात होती है और इस मुलाकात में हम आपसे शेयर करते हैं बहुत सारी ऐसी बातें, ऐसी चीज़ें जो आपके पते की हैं और आपको इससे बहुत सारी इन्फॉर्मेशन भी मिलती है। ना सिर्फ इन्फॉर्मेशन मिलती है बल्कि मुलाकात करवाते हैं आपकी ऐसी पर्सनैलिटी से जो पाकिस्तान का नाम रोशन कर रहे हैं अपनी अपनी डोमेन में रह के, अपने अपने काम से जो है वो पाकिस्तान को पूरी दुनिया में इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं। आजकल ट्रेंड है जनाब बाइक का। बाइक चलाने के लिए जो है वो लड़कियां जहां सरगर्म अमल हैं, आप जिस रोड पर देख लें, जहां देख लें, अब तो एक आम सी बात हो गई है। पहले अगर किसी गली मोहल्ले से कोई लड़की जो है वो बाइक चलाती हुई बाहर निकलती थी तो बड़ा डिफरेंट एक इम्पैक्ट जो है वो माना जाता था कि ये क्या हो रहा है, लेकिन आज जो है वो ये एक आम सी बात है। आज आपको हर सोसाइटी में, हर गली में, हर जगह पे लड़कियां बाइक चलाती हुई नजर आएंगी। इसीलिए आज हमने जो है वो कुछ ऐसी शख्सियत को यहाँ पर बुलाया है, इन्वाइट किया है। एक तो बहुत ही ज़बरदस्त शख्सियत जिनको आप बहुत अच्छे से जानते हैं, वेरी फेमस स्टार भी हैं हमारे और साथ ही मोटर बाइक टूरिस्ट भी हैं। मैं नाम लूंगी और आप पहचान जाएंगे, मुकर्रम तरीन, जिनको जहां गर्द भी कहते हैं। ये एक तखल्लुस भी होता है, जैसे शायर का होता है ना, इस तरह से जो है वो इनको जहां गर्द भी कहते हैं। पूरी दुनिया में घूमते हैं और ख़ास तौर पे इन पाकिस्तान जो है वो बाइक पे इतने टूर किए हैं, कराची तक पहुंच गए। वही बात के जो है वो खैबर तक का जो है वो साथ इनका है बाइक के साथ, और ईरान भी पहुंचे हैं। सबसे पहली बात कि एक पूरा ग्रुप लेकर जो है वो ईरान पहुंचे हैं। पाकिस्तान की तारीख में पहली दफ़ा कोई ऐसा मोटर बाइक ग्रुप जो है वो वहाँ पहुंचा है। वहाँ बड़े शानदार तरीके से इनका इस्तकबाल किया गया और साथ ही एक क्लब भी चला रहे हैं क्रॉस रूट के नाम से, जिसमें इनके बहुत सारे मेंबर्स हैं, लड़कियां भी हैं, लड़के भी हैं और वो बड़े लोग भी हैं और जो है बच्चे भी हैं जिनको बाइक चलाने का बड़ा शौक है, लेकिन 18+। तो जो है वो बहुत सारे इस तरह के जो लोग इनके साथ शामिल हैं। बाकी ये सारा जो है वो खुद बताएंगे कि कहाँ कहाँ गए, कैसे गए और किस तरह का सफ़र जारी है और पाकिस्तान का नाम रोशन करने में मज़ीद इनके जो है वो अहम और कौन से टूर हैं। हमारे साथ हैं मुकर्रम तरीन। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम आपको कहती हूँ शो में। आप जो है वो तशरीफ लाए हैं और पाकिस्तान के आप हमारे स्टार हैं, बाइक स्टार हैं। आप बाइक चलाते हैं तो बहुत शुक्रिया। आज बाइक के हवाले से आपसे ज़रा टूरिस्ट एज अ टूरिस्ट भी आपसे जो है वो बात होगी। आपके साथ तशरीफ रखती हैं गुले राना। अस्सलाम वालेकुम, बाइकर हैं और जैसे कि मैंने बताया कि लड़कियां जो है वो आजकल बाइक चला रही हैं और बड़े जो है वो इंटरेस्ट लेके चला रही हैं। तो गुले राना, हम आपको भी वेलकम कहते हैं। थैंक यू। ये आप दोनों से जो है वो बात होगी, लेकिन मुकर्रम साहब फर्स्ट आपसे जो है वो शुरू करूंगी कि आप सीनियर हैं और आप जो है वो गुले राना के टीचर भी हैं, तो मुझे ज़रा थोड़ा सा बताइएगा। दोस्त हूँ, कुलीग हूँ, फेलो बाइकर हूँ। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है। और जाहिर है टीचर भी हैं, आपने इनको बहुत से ट्रिक्स और टिप्स भी तो दी होंगी ना बाइक के हवाले से, चलाने के हवाले से। पूरे पाकिस्तान में घूमे हैं, पाकिस्तान से बाहर भी गए हैं, इतना पाकिस्तान का नाम रोशन किया, इतनी सपोर्ट, लोगों का इतना प्यार, इतनी मोहब्बत देख के कैसी क्या खुशी महसूस करते हैं? पाकिस्तान मैं कहूँगा कि दुनिया के बेहतरीन खित्तों में से एक खित्ता है जहाँ अल्लाह ताला ने बेशुमार नेमतों से इस खित्ते को नवाजा। बिल्कुल। और इसके लोग जो है बहुत ही मेहमान नवाज हैं। हमारे पास फॉरनर टूरिस्ट आते हैं, बाइकर यहाँ आते हैं। हम लाहौर हब में हैं, जो वागा से इन होता है, इंडिया से, चाइना से या तफ्तान ईरान से, यूरोप से आते हैं, तो लाहौर को टच करते हैं। सही। वो उनके कमेंट्स होते हैं कि पूरी दुनिया में हमें ऐसा मेहमान नवाज कंट्री कहीं नहीं मिला। ऐसा तो है। और जैसे पाकिस्तान में इन होते हैं, एक आदमी खींच रहा होता है अपनी तरफ के, खाना खाएं, पानी पिए, जूसेस हैं, स्टे मिल रहा होता है, उनका कोई प्रॉब्लम होता है तो वो सॉल्व कर रहा होता है। बिल्कुल ऐसे है। तो ये एक खिता जो है ना, ये अपनी ये शनाख्त है इसके खानों की, खाने इसके जो भी खा के जाता है वो दोबारा एक ख्वाहिश करता है कि हम वापस आएं। आप तो ट्रैवल करते हैं, बाइक पे ट्रैवल करते हैं, खाना खाने के हवाले से और ट्रैवलिंग के हवाले से जितना आपको पता होगा कि कहाँ कौन से अच्छे जो है मुकाम, कहाँ अच्छे फूड पॉइंट, कहाँ अच्छे चाय के ढाबे मौजूद हैं, वो तो शायद किसी और को नहीं पता होगा। डेफिनेटली खाने के खुश खुराक हैं, खाने पीने का शौक है। और मैं स्पेशली जिस खित्ते में जाता हूँ, अगर उनकी किसी चीज़ में स्पेशलिटी है तो वो मैं डेफिनेटली हम टेस्ट भी करते हैं, उसको अपने सोशल मीडिया पे अपने ग्रुप में भी प्रमोट करते हैं, शेयर करते हैं।
کرتے ہیں اور وہ پھر اسپریڈ ہوتی ہے پوری دنیا میں. اب ملتان کا سون حلوہ جو ہے وہ مشہور ہے, چکوال کی وہ ریوڑی ہے دیسی گھی کی بنی ہوتی ہے, خوشاب کا ڈوڈا ہے, اسی طرح لاہور کی کافی ڈشز ہیں, اور لاہور نہاری ہے کافی اچھی, بالکل پائے ہے. اسی طرح پشاور میں جائیں تو ان کے جو ہے نا وہ چپل کباب ان کے جلیل کے اور ڈفرینٹ ہیں ان کے کباب. اتنا جو ہے وہ آپ کھانا بڑے مجھے لگتا ہے اعتدال سے کھاتے ہیں, کیونکہ آپ ٹریول بہت کرتے ہیں, آپ کی جو ہے وہ بہت زیادہ سفر میں رہتے ہیں, لیکن کھانا جو ہے وہ بڑے طریقے سے کھاتے ہیں کہ آپ نے اپنا ڈائٹ پلان بڑا سیٹ کیا ہوا ہے, کافی اچھا. جی بالکل. تو یہ ذرا بتائیے گا اس حوالے سے, اور بائکر ایز اے بائکر بھی آپ نے اپنے آپ کو جو ہے وہ کتنا اس کے لیے اسٹرانگ کیا, اسٹارٹ کب سے لیا, اور آپ مطلب جو آپ کی پوری ہسٹری پتہ چلتی ہے وہ تو 92 سے جو ہے وہ آپ اس فیلڈ میں ہیں. 92 سے میں نے 87 سے سائیکلنگ سے سٹارٹ کیا. اچھا. مقصد تھا گھومنا پھرنا اور سیر و سیاحت, اور اللہ تعالیٰ کی بنائی زمین پسند تھا کہ میں گھوموں. بالکل ڈیفینیٹلی. وہ بائک کی پریکٹس سٹارٹ کی, پھر اس پہ ٹورز بھی کچھ کیے. سب سے پہلے کون سی بائک پہ سیکھا؟ میں نے سائیکلنگ میں تو میں نے ایک چائنیز ایک سپورٹس تھی بائک, وہ خریدی. اچھا. اس کے بعد جب میں موٹر بائک پہ شفٹ ہوا تو 125 سے میں نے تھوڑا کیا, اس کی بیسک ٹریننگ. اور ابھی کون سی بائک ہے آپ کے پاس؟ ابھی میرے پاس کاواساکی 250 KLX, ایک 4 ایئر بیک میں نے کینیڈا سے امپورٹ کی. اچھا. اور میرے پاس ابھی میں نے ریسنٹلی ایک اٹالین برانڈ ہے بینیلی کا, وہ میں نے منگوایا ہے. وہ بیسیکلی ہم جو ہمارا ابراڈ کا پلان ہے, عمرے کا, سعودیہ کا اور ٹرکی کا, اس کے لیے ہم نے اپنے گھوڑے جو ہے نا چینج کیے, نئے بنائے ہیں. جی اچھا. تو یہ جو اسپیسیفک ان کے کلرز بہت کاؤنٹ کرتے ہیں, میں نے سنا ہے کہ آپ کے ٹورسٹ میں اور آپ ایز اے بائکر جو ہے وہ کمبینیشن, جو کلر کمبینیشن ہوتا ہے نا بائک کا, وہ بہت کاؤنٹ کرتا ہے. بلیک اینڈ وائٹ کلر بھی کچھ سائن دیتا ہے, اور یلو کلر بہت زیادہ امپورٹنٹ جو ہے وہ اس میں ہوتا ہے. تو اس حوالے سے مجھے ضرور بتائیے. اس میں میں کہوں گا اب کافی جدت آ گئی ہے. اب وہ پہلے خواتین کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ وہ بڑے کلر اور کمبینیشن کانشیس ہوتی ہیں, کہ ان کے شوز کے, ڈریس کے, ہیئر بینڈ, کیچر ان کے, اور ایئر رنگز اور ساری چیزیں وہ میچ کرتے تھے. اب یہ چیز بالکل لڑکوں میں بھی آ گئی, بائکرز میں اسپیشلی. اب جس کلر کی ان کی بائک کی ٹون ہوگی, اسی کلر کا ہیلمٹ ہوگا, اسی کا گلوز ہوگا, اسی کے شوز ہوں گے, اسی کی جیکٹ ہوگی, اور ہر چیز کا کمبینیشن وہ بائک کی ٹون, جو کلر ٹون ہے اس کے ساتھ کرتے ہیں. اور اسی طرح وہ لگتا بھی بڑا کمال ہے, زبردست امپیکٹ دیتا ہے کہ آپ بہت جو ہے وہ بیوٹیفل لگتے ہیں, اور اس طرح کا جو اسٹائل, جیسے آپ کے پاس چیز ہو پھر آپ کے پاس اسٹائل بھی ویسا ہی ہونا چاہیے. ڈیفینیٹلی کیری کرنا چاہیے اس چیز کا امپیکٹ آتا ہے. کافی ہمارے دوست ہیں جنہوں نے اپنی جو بائک کی فیئرنگ ہے, جو اس کے جو پلاسٹک کے آؤٹر ہیں, وہ 3 کلر سے رکھے ہوئے, ایک ہی اس کے چینج کر لیتے ہیں, اسی حساب سے پھر ہیلمٹ چینج کر لیا, گلوز چینج کر لیے, شوز چینج کر لیے, وہ کچھ دن وہ چلایا, پھر وہ چلایا. اسی طرح اب بائکس پہ بھی پہلے ایک فکس کلر ہوتا تھا بائکس کا, بالکل. اب انہوں نے بھی ایک, پہلے بلیک اینڈ وائٹ کلر بہت ان ہوتا تھا نا, بس یہ کلر تھے. کچھ بائکوں سے مجھے بھی ذرا زیادہ دلچسپی ہے, میں تھوڑا سا جو ہے وہ بائک چلاتی رہی ہوں, تھوڑا سا بائک چلاتی رہی ہوں. تو لیکن یہ ہے کہ میرے پاس جو ہے وہ ہیوی بائکس جو ہے وہ رہی ہیں, مجھے تھوڑا سا اس کا شوق بھی ہے, ابھی بھی ہے. تو میرے پاس جو ہے وہ بلیک اینڈ وائٹ میں ہی ہے, اور وہ تھوڑا سا جو ہے وہ اولڈ ماڈل ہے, ابھی لیٹسٹ نہیں ہے, لیکن وہ کافی موویز میں بھی اور ویسے بھی. اب آپ تو وہ بیچاری وہیں جاتی ہے, اس کا جو ہے وہ کام یہی ہے, لیکن اس کو چلانا بہت بڑا آرٹ ہے, یہ تو آسان کام نہیں ہے, اس کو گرپ کرنا بہت مشکل ہے. اس میں 3 میں کہتا ہوں کہ کیٹیگریز ہیں بائکس کی. ایک ہماری ایڈونچر بائکس ہیں جو ٹورنگ میں آتی ہے, اور دوسری ہماری سپورٹس کی بائکس آتی ہیں, اور تھرڈ ہماری جو آف روڈ ہم ایڈونچر کرتے ہیں, ٹریل بائکس اس طرح کی آتی ہیں. تو بدقسمتی سے پاکستان میں جو سپر بائکس ہیں, سپورٹس بائکس, ان کے ٹریک جو ہے وہ اویلیبل نہیں ہے, اور بچے سڑکوں پر ہر ماہ ایک کیجوالٹی ہوتی ہے, آپ دیکھتے ہیں. تو آپ جب ٹریننگ دیتے ہیں آپ کے کلب میں جو ہے, جو آتے ہیں ینگسٹرز, ان کو جو ٹریننگ دیتے ہیں اس کے لیے کیا پروسیس ہوتا ہے؟ اس کے لیے ہمارا سب سے پہلے تو یہ ہے کہ ہم ان کو ایشور کرتے ہیں کہ اگر آپ ہمارے ساتھ ٹریول کریں گے تو آپ کو پورے سیفٹی کے گیجٹ آپ کو کمپلیٹ ہوں گے. اچھا. آج کل کے بچے سائیڈ میرر
اور ہیلمٹ کو اتنا اچھا نہیں سمجھتے کہ یہ ہمارے جو ہے نا گیٹ اپ دکھتا نہیں ہے, پتہ نہیں چلے گا. تو ہم نے کمپلسری کیا ہوا ہے کوئی بھی ہمارے گروپ میں ان ہوگا, اور اسپیشلی ہم ایونٹ میں جائیں گے, ٹورز پہ جائیں گے, تو وہ کوئی بھی ہمارا آپ کا فل جو ہے ماسک ہیلمٹ ہوتا ہے جی فل, یا کچھ وہ جو ڈیزائننگ آج کل جو ہے وہ چل رہے ہیں کہ جس میں فیس جو ہے وہ نظر آ رہا ہوتا ہے, صرف ہاف نہیں, فل ہیلمٹ. اور جو فل ہیلمٹ ہی جو آپ کی سیفٹی اسٹینڈرڈ ہے اس کو فالو کرتا ہے. اسی طرح گلوز, وداؤٹ گلوز, وداؤٹ ہیلمٹ, وداؤٹ ایون جو سیفٹی کی جیکٹ ہے جیسے گل نے یہ یوز کی ہوئی ہے, یہ پراپر پروٹیکٹڈ ہوتی ہے, پیڈز اور یہ اوپر یہ سارا. ہاں اچھا, یہ جو گل نے جیکٹ پہنی ہے پوری یہ پروٹیکٹڈ ہے. اچھا اچھا, زبردست. یہ سیفٹی کو جو ہے نا اسٹینڈرڈ کو. بائک پر ہی آئی ہیں؟ نہیں, ابھی تو گاڑی پہ ہے. گاڑی پہ آئی ہے یار, غلطی کر دی نا, بائک پہ آنا چاہیے تھا. ہم اس کو جو ہے کیونکہ ہمارا اسٹوڈیو تھوڑا سا اوپر ہے, ہم یہ ورنہ یہاں پہ بائک نہیں دکھا سکتے, بٹ آپ کی بائک جو ہے وہ ہم ضرور جو ہے وہ اس کو جو ہے انٹروڈیوس کرواتے. تو بائک چلاتی ہیں گل, آپ کی طرف آتی ہوں. مکرم صاحب جو ہے وہ آپ کے ظاہر ٹیچر بھی ہیں, آپ کو گائیڈ لائن بھی دیتے ہیں, آپ کے گائیڈر بھی ہیں. تو آپ نے ان کا کلب جوائن کیے ہوئے کتنا ٹائم ہو گیا آپ کو؟ مجھے تقریباً 8 سے 9 ماہ ہو گئے ان کا کلب جوائن کیے ہوئے. اچھا. اور 4 سے 5 ٹورز کر چکی ہوئی ہوں ان کے ساتھ. 8-9 ماہ میں 4 سے 5 ٹور کر لی ہیں آپ نے؟ کہاں گئی ہیں؟ میں بنجوسا لیک لے گئی ہوں, اور ہیڈ مرالا, اور اس کے بعد پھر ہم گئے ہیں ہرن منار گئے ہیں. اچھا. اور برے والا سارا یعنی کہ وزٹ کیا ہے. صحیح. اور اسی طرح لاہور ریلی ہم نے کی تھی یہاں پہ اسٹیڈیم 6 آفس میں سے. تو کافی یعنی کہ اس طرح کے ٹورز کیسا آپ کو لگا اور کیسی فیلنگ آئی؟ اس سے پہلے تو میں اکیلی ہی جاتی تھی, یا میرے جو فارنر یعنی کہ فرینڈز ہوتے تھے ان کے ساتھ وہاں پہ گھومنا پھرنا اور چلے جانا. تو لیکن جیسے ہی میں نے CRC کلب جوائن کیا تو بلیو کرے مجھے لگتا ہے کہ کسی نے میرے اندر خون زندگی ڈال دی ہے. بالکل, کہ مجھے لگا, اور ان کے ساتھ میں جاتی ہوں تو مجھے لگتا ہی نہیں ہے کہ میں اتنے, ہاں جی ہاں بالکل, لگتا ہی نہیں ہے کہ اتنے لوگوں کے درمیان میں اکیلی لڑکی ہوں. مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ میری فیملی ہی ہے, اور مجھے یہ ایسے ہی پروٹیکٹ کرتے ہیں کہ میں ان کی فیملی ہوں. اور بہت اچھا, سیکھ بھی رہی ہیں آپ کے ساتھ؟ میرے سے صرف 1-2 لڑکیوں نے سیکھی ہے بائک, اور وہ میری شیئر بھی ہے. ہاں ٹرینڈ ہو گئی ہیں, صحیح چلا رہی ہے. ایک نے اسکوٹی لے بھی لی ہے, وہ اپنے گھر والوں کو, وہ 4 بہنیں ہی ہیں, تو ان کو میں نے سکھائی ہے. تو وہ اب تقریباً چھوٹے موٹے گھر کے کام وہ خود ہی کر لیتی ہے. جب سب سے پہلے بائک چرا کے چلائی کس کی تھی؟ میرے ابو کی. کتنی ڈانٹ پڑی تھی؟ نہیں, میرے بھائی نے مجھے سکھائی تھی, ڈانٹ نہیں پڑی مجھے. جب مجھے سائیکلنگ کا شوق تھا اور 8 کلاس میں تھی تو مجھے ریسنگ سائیکلنگ دی گئی میری امی کی طرف سے گفٹ. میں نے 8 کلاس میں ٹاپ پوزیشن لی, تو انہوں نے مجھے ریسنگ سائیکل دی ریڈ کلر میں. اس کے بعد بچپن سے شوق تھا؟ جی بالکل, بچپن سے شوق تھا. کوئی ریسنگ گیمز وغیرہ دیکھتی تھی چھوٹی بچپن میں؟ نہیں, ریسنگ گیمز وغیرہ تو نہیں دیکھتی تھی, لیکن مجھے یعنی کہ نیو چیزوں پہ دیکھنا, نئی پلیسز دیکھنا, ان کو ایکسپلور کرنا, وہاں پہ دیکھ کر ان کو دیکھنا کہ اللہ تعالیٰ نے کیا بنایا ہے. اچھا, جانا چاہتا تھا. ہاں, گھومنا پھرنا اچھا لگتا تھا, تو اس کے لیے پھر کچھ تو چاہیے تھا نا کہ ہم اس کے یوز کریں. اس کے بعد پھر انسپریشن کس سے لی؟ ابو سے. صحیح. میرے ابو نے بھی تقریباً آلریڈی آل پاکستان گھما ہوا ہے. اچھا صحیح, تبھی. ہاں بالکل, ابو ابھی بھی اسٹل ماشاء اللہ سے وہ 80 سال کے ہو چکے ہوئے ہیں. لیکن پھر بھی وہ جب تک 1-2 راؤنڈ لے نہ لیں سکون نہیں ملتا انہیں. اور ہم کہتے ہیں کہ نہیں ابو آپ کو ٹھنڈ لگ جائے گی, بیٹھے. وہ کہتے ہیں نہیں, میں چلتا ہوں جاتا ہوں تو مجھے بیٹھے نہیں رہتے وہ, اس لیے. اچھا مکرم صاحب, جہاں گرد بہت سی جو ہے ڈفرینٹ نیم ہے, یہ نام کس نے رکھا؟ یہ 1997 میں گیا ایران. وہ میرا چیریٹی کا تھا, کچھ آرفن اور ڈسیبل چلڈرن کی ویلفیئر کے لیے میں جوائنٹلی پاکستان اور ایران کو میں نے فوکس کیا تھا. تو اس کو خانہ فرہنگ ایران اس کو اسپانسر کر رہا تھا. صحیح. تو ان کا ایک میرے ساتھ ایک ٹرانسلیٹر گیا ادھر لاہور میں ہی جیل روڈ پہ. اچھا. امبیسی ان کی کونسل خانہ ہے وہاں. تو وہاں میں نے ڈاکومنٹ دیے, تو آگے جو تھا ان کا آفیسر تھا وہ پرشین تھا, انگلش اور اردو نہیں آتی تھی. اچھا. تو اس نے ڈاکومنٹ مانگے تو وہ پرشین میں, مجھے بھی پرشین نہیں آتی تھی, تو جو میرا ٹرانسلیٹر تھا اس نے مجھے کہا کہ یہ پیپر دے, یہ
वो पेपर जब मैंने दिए तो उसके ऊपर लिखा हुआ था टूरिस्ट और ये, तो वो उसने जब टूरिस्ट का पढ़ा तो उसने फिर मुझे कहा वो बड़ा सरप्राइजिंग कि वो जहांगर्द, पर्शियन में टूरिस्ट को जहांगर्द कहते हैं। अच्छा। तो उसने मुझे जहांगर्द का एक टाइटल दिया, तो वो मैंने फिर अपने नाम के साथ उसको फिक्स कर दिया। तब से मैं जहांगर्द लिखता हूँ, लोग मुझे जहांगर्द के हवाले से। गर्द का तो एक कॉन्सेप्ट वहां से भी आता है ना कि जिसने जो है वो हर मट्टी को जो है वो चखा। हाँ बिल्कुल, जाहिर है बाइकर जो है वो बाइक पे जो जा रहा है वो तो खुली हवा में जो है वो फिजा में उड़ रहा है। बेसिकली तो जहांगर्दी यही है कि जहां उसके ऊपर जो है वो आ रही है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये इसमें जो है वो बहुत प्रॉब्लम आती है, ये इतना आसान काम नहीं है। जब आपने ट्रेवल किए हैं तो आप कहाँ कहाँ गए हैं और कौन सा सबसे मुश्किल जो है वो आपका ट्रेवल? मुश्किल तो घर से, मेरे ख्याल में घर जैसी सहूलत, घर जैसा आराम तो कहीं नहीं है, कहीं नहीं है। तो घर से जैसे निकले तो डेफिनेटली उसमें प्रॉब्लम्स हैं, तकालीफ हैं। तो गर्मी है, सर्दी है, रोड रिस्क है, सब चीजें बर्दाश्त करनी पड़ती हैं। बट वो पैशन बिहाइंड जो है ना इस सारे के, वो पैशन होता है। तो वो पैशन ही आपको मायूस नहीं होने देता और आपके साथ साथ होता है कि डू मोर, कीप इट अप, तो उससे हमें हौसला आता है। और ये चीजें अल्लाह ताला ने हर बंदे में कुछ ना कुछ बिल्ट इन होती हैं, कुछ में ज्यादा कुछ में कम। जिनमें ज्यादा होती हैं वो दीवाने मस्ताने, उनके दिमाग में फतूर होता है, वो दुनिया के असह छोड़ के निकल पड़ते हैं। तो बस उस अच्छा, ये एक नया ट्रेंड है बाइक के हवाले से। अब तो बहुत सारे हमारे पास जो है वो ऐसे यंगस्टर्स आ गए हैं, लोग आ गए हैं, लेकिन आप जैसे जो टैलेंटेड लोग हैं माशाल्लाह, आप जिस तरह से जो है वो आने वाले लोगों को सिखा रहे हैं, पूरा एक इंस्टीट्यूट है आपके अंदर, और आप जिस तरह से जो है उस गर्द को समझ सकते हैं, जो जहां गर्द आपको नाम दिया गया, वो आजकल के यंगस्टर्स तो नहीं समझ सकते ना उस चीज को, वो तो डिफरेंट चीज है। तो ये एक तो नाम मुझे आपका बहुत इम्प्रेसिव लगा ना, ये बहुत डिफरेंट नेम है। और मीडिया का कितना सपोर्ट रहा आपको? मीडिया अल्हम्दुलिल्लाह मैं कहूँगा कि मैंने 92 से स्टार्ट किया और 2001 तक तो मैं अपने फैमिली से छुप छुपा के, मदर और फादर को तो पता था, भाइयों को जो अदर फैमिली थी उनसे छुप छुपा के, उस वक्त इसको एक फजूल समझा जाता था कि इसमें कोई अर्निंग नहीं है और वेस्ट ऑफ टाइम है, वेस्ट ऑफ मनी है। तो वो मुझे बड़ा बुरा समझते थे कि ये आवारा है, कुछ कमाता नहीं है और आवारा गर्दी में ही। बाइक पे वैसे भी लड़कों को बाहर घूम रहे हैं तो उनको आवारा गर्दी बोलते हैं, आवारा गर्दी कि ये फजूल है, वेस्ट ऑफ। तो मैं फिर उनसे छुप के 2001 तक तो मैं छुप छुपा के करता रहा कि मुझे कोई देखे ना और मैं करता रहा। हाँ, 2001 के बाद फिर मैंने अपने आप को कहा कि बहुत हो गई, कब तक छुपेंगे, तो उसको कंटिन्यू किया। और 2004 में मैं फिर प्रोफेशनल में आ गया। तो तब जब प्रोफेशनल में आया तो मीडिया ने फिर बहुत साथ दिया, तमाम चैनल्स ने, मैं उनका शुक्रिया अदा करूंगा आपके फोरम से। कोई ऐसा जो है वो आपका सपोर्टर जो आपके साथ साथ बाइक पे जिसने आपको कवर किया हो, प्रॉपर तरीके से कवरेज दी हो और वहाँ टल तक जो है वो आपकी वेटिंग पर जो हो कि आपने कितने दिन में ये सफर तय किया? सबसे जो मुश्किल आपका सफर रहा वो कितने दिन का था और कहाँ का था? अगेन ये हर सफर तो इंग्लिश का सफर भी साथ होता है कि आप सफर कर रहे होते हैं। सही। हर सफर अगेन के घर से निकले तो बेशुमार मसाइल हैं, गाड़ियों के, बाइक में भी इश्यूज आ जाते हैं, बंदे के अपने आ जाते हैं। अच्छा, रास्ते में कुछ ऐसी जगहें भी तो आई होंगी जहाँ पे मैकेनिक ही नहीं होंगे, अगर खुदा ना खास्ता कुछ ऐसी प्रॉब्लम हो जाए तो फिर आप उस वक्त क्या करते हैं? बस वेट करते हैं। कुछ जगहों पे हम फिर अगर बाइक देखते हैं, अब हम कोई आधे से ज्यादा मैकेनिक तो खुद बन चुके होते हैं। मैं यही बात जानना चाह रही हूं। अपने आप को हमने माइंड से वो फिट कर लिया है कि जो कुछ होना है, मरना जीना इसके साथ है। वो बेबी हो गया ना आपका। बिल्कुल। आपने उसको जो है वो ऐसे केयर करनी है उसकी बाइक की कि वो आपके लिए सब कुछ है। सब कुछ है, बिल्कुल। और इसको ठीक भी हमने करना है। किसी ने बाहर से किसी ने नहीं आना। तो मैक्सिमम तो ट्राई करते हैं कि अपने को जुगाड़ शुगाड़ लगा लेते हैं। अगर ना हुआ फिर लोड कर लेते हैं नियरेस्ट जगह पे, उसको शिफ्ट करके उसकी मेंटेन। ऐसा कभी हुआ? वैसे होता है, अक्सर होता है। अच्छा, अक्सर हो जाता है। सही, अक्सर होता है। तो फिर जो है वो जब प्रॉब्लम आती है तो काफी देर वेट करना पड़ता है। कभी ऐसा भी टूर किया कि जिसमें आपने कहा नहीं, इसने तो मुझे टूर ने थका दिया है, काश मैंने ये ना किया होता?
نہیں ہمارے اندر جو بلڈ ہے وہ ہمیں اس پہ پچھتاوا نہیں ہے، پیشن ہے، تو اس پہ پچھتاوا نہیں ہوتا، بٹ تکلیف ہوتی ہے. ہم اس سے سیکھتے ہیں کہ فیوچر میں ہم جب گھر سے نکلیں تو بائک یہ چیزیں. مجھے ایک دفعہ میں کراچی جا رہا تھا تو میری بائک نے وہ بڑا ایک ہارڈ میرے لیے ٹور تھا بھی اپریل مئی کا تھا، گرم دن تھے. 2 جگہ پہ میری بائک کی چین ٹوٹ گئی. چین پھر میری بائکس امپورٹڈ ہیں، ان کی پارٹس یہاں نہیں ملتے. میں 2 دن ملتان سٹک رہا. پھر میں بہاولپور کراس کیا تو اس کا ایک شاک لیک ہو گیا. اب ایک شاک سے آئل نکل رہا ہے، ایک شاک پمپ کر رہا ہے. تو میرے میکینک کو میں نے لاہور فون کیا تو اس نے کہا جی اس کو ریپیئر کرائے، نہیں تو یہ دوسرا ایک پہ ایک ایبزارب کر رہا ہے تو یہ بھی فارغ ہو جائے گا، دونوں گاڑی بالکل بیٹھ جائے گی. ڈیفینیٹلی مشکل. پھر میں کوئی 2 دن وہاں بیٹھا رہا. لاہور سے میں نے آئل سیل منگوائی، وہاں کیا. وہ اس سے بجٹ ڈسٹرب ہو جاتا ہے. اگر آپ کی کمٹمنٹ ہے نیکسٹ ڈیسٹینیشن وہ ڈسٹرب ہوتی ہے. یہ اس طرح کے پرابلم مشین کے ساتھ چلتے رہتے ہیں. کیونکہ یہ بہت مشکل ٹاسک ہے کہ آپ بائک پر اتنا لمبا سفر کر رہے ہیں. میں نے بائی روڈ جو ہے وہ ٹریول کیا کراچی کا گاڑی میں، تو آپ یقین کریں کہ بس ہو گئی تھی. میں نے توبہ کر لی ہے کہ میں نے اب بائی روڈ کراچی نہیں جانا کہ وہ. اور آپ خطرناک راستہ کتنا ہے سندھ کا، آپ یہ دیکھیں. بالکل ایک الگ سے اکیلے بندے کے لیے جو ہے وہ وہاں سفر کرنا اتنا آسان کام نہیں ہے. تو وہ جو سندھ کا جو علاقہ ہے جب وہ شروع ہوتا ہے تو جی وہاں کے لوگ بھی یہ کہتے ہیں کہ آپ دن میں سفر کریں یہاں سے. وہ پورا ٹائم ٹو ٹائم ہم لے کے جو ہے وہ اس کو نکلے، اور پھر جو ہے وہ ہم نے وہاں پہ دن کا سفر کیا. پھر جب کراچی سے نکلے بائی روڈ تو جو ہے وہ ہم نے وہاں سے دن میں جو ہے وہ کور کیا، اور رات میں پھر جو ہے وہ اگلا سفر جو ہے وہ طے کیا. تو یہ چیزیں جو ہیں وہ بہت کاؤنٹ کرتی ہیں، اور بائک پر تو خاص ویسے بھی ورلڈ اوور ایک ہے کہ آپ گورے آتے ہیں وہ ہم سے زیادہ ایکسپرٹ ہیں، زیادہ ایڈوانس ہیں. وہ ان کا ہے کہ آپ بیفور سن سیٹ اپنی ڈیسٹینیشن پہ پہنچ جائیں. صحیح. اگر ان کیس آپ کو کوئی پرابلم ہو گئی بائک کی تو نیئرسٹ جو بھی ڈیسٹینیشن ہے، اگر آپ اپنی ڈیسٹینیشن پہ نہیں پہنچ سکے، آپ کا پلان ہے اسلام آباد پہنچنے کا، بائک میں ایشو ہو گیا تو آپ کا سن سیٹ جیلم میں ہو گیا تو آپ جیلم میں بریک لگا دیں، ٹریول نہیں کریں. اور کبھی بھی گورا اندھیرے میں ٹریول نہیں کرتا کہ آپ کو روڈز کی کنڈیشن پتہ نہیں ہوتی، لوگوں کا پتہ نہیں ہوتا. اور پاکستان جیسے کنٹریز میں تو ٹریفک کا پتہ نہیں ہوتا. چنگچی ادھر سے آ رہی ہے بائک، دودھ والا بائک پہ اس نے تو ادھر ادھر سے وہ گڑیاں بھی ساتھ ہو رہی ہوتی ہیں. تو وہ ہے، اور انہوں نے کوئی سیفٹی میئرز بھی پوری نہیں کی ہوتی. جس کا جو دل چاہ رہا ہے سڑک جو ہے وہ سب کی جاگیر ہے، جہاں سے مرضی جو ہے وہ آپ پہ راستہ. اپنا بھی خیال کریں اور جو دوسرے آنے والے ہیں ان کا بھی خیال ہمیں کرنا پڑتا ہے. گل آپ بتائیے کہ جیسے مکرم صاحب بتا رہے ہیں کہ یہ ساری پرابلمس پریشانیاں ہوتی ہیں، آپ نے جتنا ٹریول کیا اس میں جو ہے وہ کتنے جو ہے وہ رستے میں اس طرح کے لوگ آئے کہ جن کا بندہ ایک دم سے بریک لگانی پڑ جاتی ہے کہ وہ یہ کیا ہو گیا. سائیکل والے، پیدل چلنے والے. اصل میں ناردرن ایریاز پہ اگر آپ نکل جائیں تو وہاں تو لوگوں کو بالکل ہوش ہی نہیں ہے نا، انہیں کوئی پرواہ نہیں ہے کہ سڑک پار کرتے ہوئے جو کوئی چیز تیزی سے آ رہی ہے، انہوں نے اپنی دھن میں جو ہے وہ بس وہ لگے چلے جا رہے ہیں. تو یہ کب کتنا مشکل ہوتا ہے لڑکی کے لیے خاص طور پہ؟ یہ کافی مشکل ہوتا ہے. ایک تو جو یعنی کہ پاکستان میں لڑکی کے لیے بائک چلانا سب سے ڈیفیکلٹ ہے. ایک تو وہ آپ کے ساتھ والے لوگ ہوٹنگ کرتے ہیں، وہ ساتھ چل رہے ہیں، ان کو پتہ چل جائے تو لڑکی چلا رہی ہے، وہ جان بوجھ کے ریسنگ ساتھ میں کرنی شروع کر دیتے ہیں، اوور ٹیکنگ کرتے ہیں. پھر کہتے ہیں سب کو کہتے ہیں او وہ کڑی جان ڈی گی. اس طرح کی سچویشنز آتی ہیں، لینگویج یوز کرتے ہیں. اور جب میں بائک پہ ٹور پہ جاتی ہوں، اب تو عادت ہوگی ہوئی ہے، بچپن سے ہی عادت ہوگی ہوئی ہے. تو ابھی جب بائک پہ ٹورز وغیرہ ان کے ساتھ کرتی ہوں تو وہ میری یعنی کہ کنڈیشن ایسی ہوتی ہے کہ میں نے وہ سب اپنے آپ کو کور کیا ہوتا ہے، پتہ ہی نہیں چلتا. لیکن جب میں کسی جگہ پہ رک کر کھانے کے لیے کچھ کھانے کے لیے رکتی ہوں تو پھر وہ سب لوگ وہ ایسے دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ لڑکی ہے. اچھا، پھر وہ ان کی سمجھ نہیں آتی کہ وہ کیا کریں اور کیا ان کا ریئیکٹ ہوتا ہے. تو یہ ہوتا ہے نارملی سب یعنی کہ ہے. اور جو میں نے کتنی دفعہ خراب ہوئی؟
बाइक एक दफ़ा ख़राब हुई है। अच्छा, पाकिस्तान में एक दफ़ा हुई है, और जो नॉर्मली मैं उधर बाहर यानी कि ट्रैवल वगैरह करती हूँ तो वो हम इतना लंबा डिस्टेंस नहीं करते, यानी कि 100 किलोमीटर कर लिया, 50 किलोमीटर कर लिया, 200 किलोमीटर कर लिया, बस इसी रेंज में रहते हैं। तो जो इधर एक दफ़ा ख़राब हुई है वो भी पंचर हो गई थी, लेकिन क्योंकि हम ग्रुप में थी मैं, तो वो हमारे एक बुरे वाला से हैं हमारे बहुत अच्छे बाइकर, उनके पास पंप शम्प था, उन्होंने फिर मुझे वो किया, फिर मैंने आगे जाके उसको पंचर लगवाया, साथ ही मिल गया था वो भी। तो कभी ऐसा हुआ कि अकेले कहीं जो है वो टूर पे निकल गई हूँ कि मैंने जो है वो पाकिस्तान में बस अपना नाम पैदा करना है, सब जाएं इधर उधर, मुझे किसी की परवाह नहीं है, मैं देखती हूँ अपनी बाइक लेती हूँ निकल जाती हूँ, कभी ऐसा जहन में आया? बहुत दफ़ा आया है, और इंशाल्लाह मैं भी इंशाल्लाह नेक्स्ट ईयर कर गुजरूंगी इसको। अच्छा, क्योंकि मुझे मैंने अंदाजा लगा लिया क्यों मुझे एक्चुअली घर वाले प्रेशराइज करते हैं कि बस करो, बहुत फिर लिया। अभी आजकल तो CRC के बहुत खिलाफ हुए हैं मुकर्रम साहब के, कि वो कहते हैं कि पहले तुम कम आवारा थी, जो तुमने अब क्लब ज्वाइन कर लिया अब ज्यादा हो गई हो। अच्छा, तो वो क्योंकि हर वीकेंड पे या कुछ 15 डेज के बाद या हर नेक्स्ट मंथ कोई ना कोई यानी कि ग्रुप में पोस्ट आई होती है कि यहाँ पे हम ट्रैवल कर रहे हैं, जाना चाहते हैं, जो बाइकर है वो ज्वाइन कर ले। तो मैं तो सबसे पहले होती हूँ, तो वो फिर घर बताती हूँ ना, तो वो कहते हैं चलो, कहते हैं ये मुकर्रम साहब से हमने मिलना है, इसको पूछना है ये क्या है। तो ये जो आपने जैकेट वेयर की हुई है, इसकी जरा खासियतें बता दें कि ये क्या जैकेट है, क्या बोलते हैं? इसमें ये बाइकर जैकेट है, ठीक है, और इसमें सेफ्टी सारे लगी हुई हैं, और यानी कि अगर हम इन केस बाइक पे गिर जाते हैं तो ये हमारे चोटें वगैरह नहीं आती, रगड़े नहीं लगती इससे, ये हमें सारा अंदर से कवर कर लेती है। तो बड़ी स्मार्ट जैकेट है। हाँ, बिल्कुल स्मार्ट जैकेट है, इतनी सेफ्टी है। ये देखिए मुझे अभी तक यानी कि बहुत गर्म भी है, और सर्दी से भी ये बचाती है हमें, और बाकी जितनी भी यानी कि जैकेट फुल सर्दी में भी आपके लिए काफी होती है। ठीक, मतलब स्मार्ट जैकेट है, और उसमें गैजेट्स भी लगे हुए हैं इसको आपको केयर करने के लिए, आपको प्रोटेक्ट करने के लिए। ठीक हो गया, और ये रेंज में भी हमें प्रोटेक्ट करती है। ठीक है, बिल्कुल सही है। हाँ, वो कुछ जो है वो मुझे पैचेस जो है वो नजर आ रहे हैं, जो प्रोटेक्शन पैचेस जो है वो इसमें लगे हुए हैं, जबरदस्त। तो इसको क्या कहते हैं आप, इस जैकेट का क्या कोई खास नाम है? नहीं, बाइक की जैकेट्स है। अच्छा, बाइकर जैकेट्स है। मतलब आप यानी कि आप जो स्पोर्ट्स की बाइक हैं उनके पास जाएंगे तो उनको बोलेंगे। इसमें भी कलर्स आते हैं? जी, इसमें भी कलर्स आते हैं, बल्कि इसमें हम खुद भी बनवाते हैं, और जिस तरह की बाइक का कलर है उसी तरह का हम उनको कहते हैं कि ये हमें उस तरह का मैनेज कर दें। पड़ती है आम जो है वो लोग तो जी बिल्कुल एक्सपेंसिव पड़ती है, और ये आम यूज भी नहीं होती है, ये जस्ट बाइक पे ही यूज होती है। बिल्कुल सही। तो मुकर्रम साहब ये बताइएगा कि आपकी जो इंस्टीट्यूट है वहाँ पर आप ये तमाम गैजेट्स प्रोवाइड करते हैं, ये स्पेशली नहीं, मार्केट में अल्हम्दुलिल्लाह पहले इंपोर्ट करनी पड़ती थी, अब काफी सारी सियालकोट में बन रही हैं, लाहौर में काफी आउटलेट बने हुए हैं। ठीक है। तो पहले बच्चों को काफी दुश्वारी होती थी, हेलमेट नहीं मिलते थे, ग्लव्स नहीं मिलते थे, सही, और अब चीजें अवेलेबल हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अब और लड़के भी फॉलो करते हैं अच्छी से अच्छी चीजें, और हम अपने आप को एक मेंटेन करते हैं कि फॉरनर के हम पैरेलल हम अपने आप को करें जो चीजें। तो अभी कहाँ के प्लानिंग है, अब कहाँ का टूर जो है वो बाकी रह गया है, जो अभी आपने कोई खतरनाक किस्म की प्लानिंग की हुई है, आपने मुझे बताया जो है वो ऑफ कैमरा, उस हवाले से जरा मैं जानना चाहूंगी कि वो अभी मेरा प्लान मैंने एक किया है, मेरा कोई 6 ईयर पहले मैंने प्लान किया था, बट कुछ रुकावटें थी। अच्छा। उस वजह से मैं उसको नहीं कर सका। अच्छा, अब मैं कर रहा हूँ, तो पाकिस्तान रेलवे मुझे उस पे स्पॉन्सर कर रहा है। अच्छा, वो एक आइडिया है कि पाकिस्तान में रेलवेज जो है 1861 से स्टार्ट हुई, 1861 से। ठीक है। जो ब्रिटिश ने यहाँ सेटअप बनाया, तो ये तकरीबन 160 साल 160 ईयर ओल्ड स्ट्रक्चर्स हैं, जो आर्किटेक्चर है रेलवे का, वो हमारे पास इतना बड़ा एसेट है जिसको हमें डिस्क्लोज करना चाहिए, हाईलाइट करना चाहिए कि इतने अच्छा स्ट्रक्चर है, तो दुनिया को दिखाएं। उसमें टूरिज्म की भी अपॉर्चुनिटीज हैं, और मैं शुक्रिया अदा करूंगा पाकिस्तान। ट्रेन के साथ साथ कहीं जो है वो जाने का इरादा तो नहीं आपका? नहीं, उनकी जो रेलवे का ट्रैक है, बेसिकली ये 3 फेज मैंने किए। फ्रॉम लंडी कोतल रेलवे, जो हमारा लास्ट रेलवे स्टेशन है KPK में, वहां से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। तो डाउन में वाया लाहौर, ठीक है,
اور کراچی تک میں یہ ٹریول کروں گا. یہ کوئی 2700 کلومیٹر بنے گا اور یہ لانگیسٹ میرا فرسٹ فیس ہے. اس سے پہلے یہ فرسٹ ٹائم ہے یا اس سے پہلے اس سے لانگیسٹ آپ جا چکے ہیں؟ نہیں, ریلوے کے ساتھ میرا یہ پہلا کر رہا ہوں. ٹھیک ہے. تو یہ کمپلیٹ آف روڈ ہوگا. ریلوے کی جو پٹڑی ہے, پٹڑی کے ساتھ ہی میں ٹریول کروں گا. پٹری کے ساتھ ٹریول کریں گے؟ پٹری کے ساتھ ٹریول, پتھروں کے اوپر؟ پتھروں کے اوپر. یہ ٹوٹل آف روڈنگ ہے, ایڈونچر ہے, اور یہ میرے لیے کافی میرے لیے بڑا چیلنج ہے. انشاءاللہ اس کو میں بھرپور کروں گا. اور دوسرے فیز میں پھر اٹک سے وایا میاں والی ملتان, یہ دوسرا فیز ہوگا. اور تیسرا فیز میرا ملتان سے ڈی جی خان اور کشمور, سبی اور کوئٹہ, یہ میں تھرڈ فیز میں یہ کروں گا. آج سے پہلے کسی پاکستانی بائیکر کو کیا یہ اعزاز حاصل ہے؟ نہیں, کسی نے پاکستان ریلوے نے ان کو اسپانسر کیا ہو؟ نہیں, کوئی ریلوے ٹریک کے ساتھ کسی بائیکر نے ٹریول نہیں کیا. تو اس حوالے سے میں یہ ایک سٹارٹ کر رہا ہوں, اور انشاءاللہ اس سے پاکستان ریلوے کا ایک اچھا امیج آئے گا. اور اس کے ساتھ ساتھ جو آرکیٹیکچر ہے, اب لاہور کا ریلوے اسٹیشن دیکھیں, اتنا پرانا, اتنا خوبصورت اس کا ڈیزائن دیکھیں. تو اسی طرح تمام ریلوے کے جتنے بھی اولڈ اسٹیشنز ہیں, یہ اتنا پیارا آرکیٹیکچر ہے, تو اس کو ہمیں پروموٹ کرنا چاہیے. اتنا بڑا ایسٹ ہمارے پاس. یہ کب سے شروع ہو رہا ہے آپ کا ٹریول؟ یہ میں 29 نومبر سے کوئی کچھ دن بعد. اچھا, بس کچھ دن بعد ہی جو ہے وہ شروع ہو رہا ہے. صحیح, یہ سٹارٹ کروں گا. یہ 15 ڈیز کا, 15 دن کا ہے. اور یہ اس میں کوئی 2700 کلومیٹر میں یہ ٹریول کروں گا. یہ کافی میرے لیے ایک چیلنج ہے, آف روڈ ایڈونچر فل, بٹ انجوائے کریں گے. اور اس میں ڈفرینٹ لینڈسکیپ آئیں گے, ماؤنٹین بھی ہیں. میں اکیلے ہوں, میرا سولو رائڈ ہے. سولو ہے, ٹھیک ہے, صحیح. تو یہ سولو رائڈ جو آپ نے کرنی ہے, اس میں آپ کو سیکیورٹی پروٹیکشن کے حوالے سے جو ہے وہ ریلوے کتنا سپورٹ؟ جی, ریلوے مجھے کافی سپورٹ کر رہا ہے الحمدللہ. میں اس فورم پہ ان کا شکریہ بھی ادا کروں گا, اور چیئرمین ریلوے اور جو فیڈرل سیکرٹری ریلوے حبیب الرحمان گیلانی صاحب, ان کا میں شکریہ, پوری ٹیم کا ریلوے کا, کہ مجھے جو فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں, اور مجھے انہوں نے الاؤ کیا کہ آپ کریں. اور انشاءاللہ پاکستان. یہ آئیڈیا کس کا تھا؟ آئیڈیا میرا ہی تھا, بٹ میں نے یہ کوئی 6 سال پہلے پٹ کیا. تو کچھ اس کی اپروولز نہ ہوئی, کچھ محکمے نے بھی کہا کہ یہ کیوں ہو رہا ہے, کس لیے اس کا. جب آپ یہ آئیڈیا جو ہے وہ ریلوے کے پاس لے کے گئے, سوالات کتنے ہوئے, ان کو سمجھ میں آ گئی تھی بات؟ سمجھانے میں کافی ٹائم لگ گیا. کافی ٹائم لگا جی, کافی ٹائم لگا کہ یہ کیوں ہو رہا ہے, کیسے ہو رہا ہے, کیا کریں گے, اس کا فائدہ کیا ہے. تو وہ اس کو کافی ہوا. بٹ ان کی جو ہائر اتھارٹیز ہیں, ان کے چیئرمین ریلوے ہیں پاکستان ریلوے, انہوں نے اپریشیٹ کیا کہ ایک اچھا ہے, اس سے ریلوے کا امیج بھی اچھا ہوگا, اور ایک ٹورزم کی راہیں بھی کھلیں گی. انشاءاللہ میرا ہے کہ میں یہ کمپلیٹ کرنے کے بعد اس کو ہم کنٹینیو کریں گے, اس میں گروپ بھی لے جائیں گے. اور یہ اس میں ہنڈریڈز میں نے دیکھی ہیں کہ ماسکس ہیں, شرائنز ہیں, جو ٹریک کے ساتھ ساتھ 160. یہ آپ نے پہلے سے اس کا میپ پورا تیار کر کے رکھا ہوا ہے کہ یہاں سے یہاں اور یہاں سے یہاں, اور اتنے درمیان میں راستے آئیں گے, یہ اسٹیشنز آئیں گے, یہ جگہیں آئیں گی, میں نے یہاں اسٹے کرنا ہے. صحیح, سب چیزیں طے ہیں. جی, اس میں کوئی مور دین 400 ہسٹوریکل سائٹس میں نے لسٹ بنائی ہے, وہ بھی آپ انٹروڈیوس کرائیں گے, وہ وزٹ کریں گے, وہ بھی ہائی لائٹ ہوگا. وہ بھی آپ کے ساتھ کوئی کیمرہ مین کوئی اس طرح کی جو ہے وہ, یا خود لوکل میں اپنا بھی ارینج کر رہا ہوں, اس میں ویڈیوز بھی اور اسٹل فوٹوگرافی بھی آئے گی, اور بٹ خود ہی. جی, اور ڈفرینٹ سٹیز میں ہمارے جو کلب کے چیپٹرز ہیں وہ لوگ بھی ہمیں جوائن کریں گے. جیسے لاہور میں ہمیں لاہور کی ٹیم جوائن کرے گی, گجرانوالا میں گجرانوالا کی, اکاڑا میں, ساہیوال میں, جہاں پہنچے گی وہ ہوگا. اور اس میں ہماری یہ اس کو ہم پکچرز میں بھی اور اس میں موویز میں بھی اس کو کریں گے. اس کے بعد آپ ایک اور ڈبل نیشنل ہیرو کے طور پہ جو ہے وہ سامنے آئیں گے, تو پھر آپ یہاں پر ہم سے جو ہے وہ وعدہ کر کے جاتے ہیں کہ پھر دوبارہ پروگرام میں آئیں گے؟ انشاءاللہ جی آئیں گے, بالکل. آپ کی محبتیں ادھر ہیں چینلز کی, اور ہر دفعہ جب بھی آپ نے مدعو کیا میں آتا ہوں. مجھے یہاں اپنائیت
بالکل ایسی فیل ہوتی ہے. آپ کی محبت ہے, بالکل ایسی بات ہے. اور آپ جیسے ہمارے جو سٹارز ہیں جو ہمارے ملک کے لیے جو ہے وہ ایک الگ طریقے سے جو ہے وہ نام پیدا کر رہے ہیں, نام کما رہے ہیں اور پاکستان کا نام روشن کر رہے ہیں. کرنا بھی چاہیے. ہم اس مٹی کو استعمال کرتے ہیں, اس ملک کا نام ہر جگہ پہ جب ہم اپنا تعارف کراتے ہیں تو نام کے ساتھ ہمارا پاسپورٹ پاکستان نے دیا, تو پاکستان ہماری پہچان ہے, تو پاکستان کے لیے کچھ کرنا چاہیے. کوئی بائکر آپ کی انسپریشن؟ ہاں ہیں, 2-3 ہیں جن سے میں آئیڈیاز لیتا ہوں. نک سینڈر ہیں انگلینڈ کے, جنہوں نے راؤنڈ گلوب ٹریول کیا, فاسٹسٹ انہوں نے پوری دنیا کا, کہ اسی طرح کی انسپائریشن لیتے رہتے ہیں بائکر سے. جی سب سے کوئی اسپیسیفک آپ جن کے فین ہیں, جو آپ کے جو ہے فیوریٹ رائڈر ہیں, بائکر ہیں, وہ آپ ان سے کیا چیز آپ نے سب سے زیادہ کلک کی, ان سے کیا لیا؟ ان سے میں مستنصر حسین تارڑ صاحب سے ملا ایک دفعہ, تو انہوں نے کہا کہ کہاں کہاں گئے, میں نے ایسے اپنا بتایا, انہوں نے کہا جتنا کچھ دیکھا ہوا ہے, تو انہوں نے مجھے کہا کہ آپ نے کوئی ریٹرن میں بھی کر رہے ہیں کوئی اس کو اپنا کوئی ٹریولاگ یا اس طرح, تو میں نے کہا ہاں میں کر رہا ہوں, اس کو نوٹس بنا رہا ہوں, تو کبھی ٹائم ملا تو اس کو بک شیپ میں لے آؤں گا. تو انہوں نے بڑی اچھی بات کی کہ ٹریولر جو ہے نا, ایک ٹائم ہے وہ سیر و سیاحت کرنے کے بعد دنیا سے چلا جاتا ہے, ہر بندے نے جانا ہے, صحیح, بک ہی اس کو زندہ رکھتی ہے. تو آپ کوئی تحریر میں کچھ بھی جو آپ کے مائنڈ میں ہے, جو آپ کے ایکسپیرینس ہیں, جو آپ نے دیکھا, اسی کو نوٹ کرتے جائیں, وہ ایک بک شیپ میں آ جائے گی. وہ آپ کے اپنے پرسنل فیلنگز ہوں گے, ویوز ہوں گے, تو ریٹرن ہوگا تو وہ آپ کا نام زندہ رہے گا, آپ زندہ رہیں گے. تو آپ اس حوالے سے کچھ کام میں کر رہا ہوں. جی الحمدللہ میں 3-4 ڈفرینٹ ٹاپکس پہ کر رہا ہوں. انشاءاللہ اس کو کمپائل کریں گے جلدی, میں اس کو لے آؤں گا. تو گل نے جب آپ کو جوائن کیا, اور جیسے یہ جو ہے وہ بہت زیادہ ماشاءاللہ بڑی اس میں جو ہے وہ خواہش رکھتی ہیں کہ میں مزید آگے جاؤں گی, آگے کام کروں, پاکستان کا نام روشن کروں, تو آپ کی جو سپورٹ ان کے ساتھ ہے, آپ ان کو کیسا اسٹوڈنٹ پاتے ہیں؟ گل کافی سپورٹیو ہے, اور میں نے دیکھا اس میں پیشن بہت زیادہ ہے, اور پاکستان سے محبت اس میں بہت زیادہ ہے. اور جب بھی کوئی بات ہوئی, اس نے کہا کہ پاکستان کے لیے میں نے کچھ کرنا ہے, اور میں اس کو ہمیشہ باقی دوستوں کے حساب سے اس کو بھی میں کہتا ہوں کہ کچھ ڈیفیکلٹ کریں, کچھ ڈفرینٹ کریں. تو ابھی اس سے پہلے ہی ہر بندے کے اپنے مائنڈ میں کچھ چل رہا ہوتا ہے. صحیح. ابھی اس کا ٹارگیٹ ہے کہ میں 100 کنٹریز کا ٹریول کا ایک پلان کروں. اچھا, تو ڈیفیکلٹ ہے, اور پوری دنیا میں بگ ٹاسک, اور پوری دنیا میں 100 کنٹریز کی وزٹرز کی ایک آرگنائزیشن بنی ہوئی ہے. اب جیسے ہی 100 کنٹریز کی کو کمپلیٹ کرتے ہیں, وہ آپ کو مشکل میں ڈال دیا نا. مجھے بھی ایک نیا آئیڈیا اور ٹاسک ملا. میں نے کہا کہ آپ میرا ساتھ دیں, ٹھیک ہے, آپ بھی ٹریول کرتے ہیں, میں بھی ٹریول کرتی ہوں, اور جب مجھے پتا چلا کہ یہ اس طرح مکرم خان اور انہوں نے 18 کنٹریز بائک پہ پھری ہیں, تو میں نے کہا بھائی ان سے ملنا ہے مجھے. ڈھونڈا ان کو؟ ہاں, پھر ان کو ڈھونڈا, میں نے کہا ان سے ملنا ہے. میں نے فیس بک پہ پوسٹ پڑھی کسی فرینڈ کی, تو پھر میں نے کہا کہ بھائی مجھے اس کی میں نے منتیں کی, میں کہ یار مجھے ملا دیں. کہتے جی یہ تو وہ ایسے ایسے ہیں, تو آپ ان سے خود کانٹیکٹ کر لیں, ادھر ہم سایہ میں فورٹ میں ہوتے ہیں. میں نے پھر ان سے کہا, تو انہوں نے کہا ہاں جی موسٹ ویلکم, آ جائیں, کوئی ایسا ایشو نہیں ہے, ہم تو ویلکم کرتے ہیں. اور ان کے گروپ کی ایک بہت اچھی بات ہے کہ یہ نہیں دیکھتے کہ وہ بندہ کس پروفیشن سے ہے, کس کیٹیگری کا ہے, کیا لیول ہے اس کا, جو بھی ہیں وہ کہتے ہیں کہ آ جائیں ویلکم. صحیح, یہ بہت اچھی بات ہے, بہت اچھی بات ہے, بالکل. اور ایون کہ یہ بھی ڈیمانڈ نہیں رکھتے کہ آپ کے پاس بائک بھی یہ اچھی والی ہونی چاہیے. اس 1000 شاید یا 900 لوگ ہیں جن کے موسٹلی جن کے پاس, کچھ لوگوں کے پاس 70 بائک ہے, وہ 70 بائک پہ ٹورز کرتے ہیں. ادروائز جو جتنے ادر کلبز ہیں وہ ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ نہیں اچھی بائک لے کر آؤ. اب اچھی بڑی بائک تو آپ کو پتا ہے وہ پاکستان کے معاملات اور حالات کو سمجھتے ہوئے لے کر چل رہے ہیں. اصل میں اپنا کہوں, ہم اپنے گروپ کا کہوں کہ ہمارے گروپ نے پاکستان کا بگیسٹ موٹر بائک ٹریولر کلب ہے, کراس روڈ کلب, اور بڑا تب بھی بنتا ہے جب ان کی سوچ بڑی ہو, کچھ بڑا کیا ہو. تو ہم کہتے ہیں کہ ہم نے گرو کیا, اس کی بیک پہ یہ تھا کہ ہم نے کبھی بائک کو امپورٹینس نہیں دی. ہمارے لیے بائکر اہم ہے. جب ہم نے بالکل, باقی یہ تو بالکل پیشن ہے ہمارے لیے, وہ قیمتی ایسٹ ہے. باقی یہ تو اللہ کی دین ہے کہ کسی کے پاس
40,000 کی بائک ہے, کسی کے پاس 40 لاکھ کی بھی بائک ہے, ایسے بھی ہمارے کلب میں ہیں. اور ہم نے کبھی بائک کو ڈسکس کیا نہیں ہے کہ یہ اللہ کی دین ہے, یہ اللہ دے بھی سکتا ہے, اللہ لے بھی سکتا ہے. اچھا, یہاں پہ جب بائکر کی بات آتی ہے تو سب سے پہلے بائک کو ڈسکس کیا جاتا ہے. وہ بائکر جس کی ایموشنز ہے, جس کا پیشن ہے, جس نے پاکستان کے لیے کچھ کرنا ہے, نام بنانا ہے, وہ ایک سائڈ پر ہو جاتا ہے. آپ کے پاس بائک کون سی ہے, سب سے پہلا سوال یہ ہوتا ہے. یہ میرے خیال میں نہیں ہونا چاہیے. دیکھیں, میں کوئی 3 ایئر بیک ایک سنگاپور سے ایک لڑکی آئی, فیمیل تھی, جوینا, وہ ویسپے پہ تھی, ویری اسمال سکوٹی, جی اس پہ تھی. اور ایک آسٹریلیا کا آئی تھنک ایک بائکر تھا, اس نے 50 cc پہ پوری دنیا کا ٹریول کیا. اس کو تو کسی نے نہیں نکالا یا نہیں کہا کہ اب بڑی بائک پہ ہو. اور پاکستان میں کنسیپٹ یہی آپ والی بات کہ پوچھتے ہیں سب سے پہلے بائک کتنی بڑی بائک ہے, آپ کی اس کی مالیت کتنی ہے, 10 لاکھ ہے, 20 لاکھ ہے, 50 لاکھ ہے. اچھا, آپ نہ بھی پوچھیں, سب سے پہلے آپ کو یہ بتایا جائے گا میرے پاس اتنے لاکھ کی بائک. ہاں, اتنے لاکھ کی, بالکل بالکل. اور ہماری کمیونٹی میں ایسا نہیں ہے. ہم چاہتے ہیں کہ قوم کو, ہمارے کلب کا ایک موٹو ہے کہ قوم کو ہم نے آؤٹ ڈور کرنا ہے. ہماری قوم موبائل پہ انڈور ہو گئی ہے, سارا دن فیس بک سوشل میڈیا پہ لگے رہتے ہیں بچے ہمارے. ہم نے ان کو آؤٹ ڈور کرنا ہے. آؤٹ ڈور کے لیے ہم کنڈیشنز نہیں لگاتے کہ آپ اتنی بائک لے کر آئیں, اتنے چھٹیاں لے کر آئیں, اتنا یہ بجٹ لے کر آئیں. ہم کہتے ہیں کہ آپ جسٹ اپنے گھر کے اپوزٹ گرین بیلٹ میں جا کے تھوڑی دیر بیٹھیں, وہاں کیمپ کریں, نیئرسٹ یادگار چلے جائیں, ہرن مینار چلے جائیں, چھانگا مانگا چلے جائیں, کہیں چلے جائیں. اب آؤٹ ڈور ہوں, آپ نکلیں گے, نیچر دیکھیں گے, نیچر سے پیار آئے گا. اور ہم اس کے ٹری پلانٹیشن پہ, صفائی پہ بچوں کو لے آتے ہیں. تو جب ہم نیچر سے پیار کریں گے, نیچر کی دیکھ بھال بھی کریں گے, اس کو سنبھالیں گے بھی, اسی حساب سے یہ پلانٹ اور ڈیولپ ہوگا, اتنا سیفر ہوتا جائے گا. اچھا, آپ نے جو سفر کیے, اس میں آپ نے پاکستان کی جو خوبصورتی دیکھی, اس حوالے سے ہمیں تھوڑا سا جو ہے وہ بتائیے, کیونکہ ٹورزم کو پروموٹ کرنے کے لیے وزیر اعظم پاکستان جناب عمران خان صاحب بھی, ہماری حکومت بھی, اور بھی لوگ, اور ان کا ویژن بھی ہے کہ اس وقت جو ہے وہ ٹورزم کو بہت پروموشن جو ہے وہ دی جا رہی ہے, اور ناردرن ایریاز کو بہت خوبصورت بنایا جا رہا ہے. وہاں پہ سیر و سیاحت کے حوالے سے جو ہے وہ بہت اس وقت لوگ جا رہے ہیں. ان پروسیس جیسے کہ ابھی جو یہ وقت چل رہا ہے, اس میں برف باری ہو رہی ہے ناردرن ایریاز میں, بہت سے شانگلہ میں اور دوسری جگہوں پر جو ہے وہ فل ٹائم جو سڑکیں ڈھک چکی ہیں. تو ایسی سچویشن میں بھی ٹریول کرتے ہیں یا پھر آپ کے اسپیسیفک کچھ جو ہے وہ منتھس ہوتے ہیں؟ نہیں کرتے ہیں, بلکہ یہ جو ونٹر ٹورزم ہے یہ تو پوری دنیا میں, پاکستان میں اس کو پہ کافی زیادہ ٹورسٹ آتے ہیں. میں اس فورم پہ شکریہ ادا کروں گا پرائم منسٹر عمران خان صاحب کا کہ انہوں نے میرے خیال میں, جو میں ایک ٹورسٹ برادری سے ہوں, فیملی سے ہوں, کہ پاکستان کی ہسٹری میں اتنے اچھے سٹیپ نہیں ہوئے. انہوں نے ای ویزا سٹارٹ کیا, آن ارائیول ویزا شروع کیے جو فارنر کے لیے, یہ پاکستان کی ہسٹری میں نہیں تھے. لوگوں کو ویزے کے لیے کیو میں لگنا اور پرابلم ہوتے تھے. اب آن ارائیول ہے, آئیں اور ایئرپورٹ پہ کریں, تو یہ ایک اچھے سٹیپ تھے. اسی طرح ناردرن ایریاز میں اور KPK میں اسپیشلی انہوں نے ڈفرینٹ نیو زونز بنائے ٹورزم کے. اسی طرح ہر پروونس کو انہوں نے ایک ٹارگٹ دیا, اچھا ہوا, اس سے گرو کر رہا ہے. اور ونٹر ٹورزم کا میں کہوں گا کہ پاکستان, آپ نے بات کی کہ خوبصورتی کی, یہ خطہ جو ہے یہ دنیا کا ایسا خطہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے تمام نعمتوں سے نوازا ہے. تمام نعمت, اس میں 4 سیزن ہیں. آپ ہاٹسٹ زون سے, اب ملتان سبی دیکھیں, 48 50 ٹیمپریچر سے ود ان فیو آور 4-5 آور میں آپ -40 ٹیمپریچر میں چلے جاتے ہیں. صحیح پلس سے مائنس میں آپ چلے جاتے ہیں. اور دنیا میں کوئی ایسا خطہ نہیں, ہاں دنیا میں کوئی ایسا خطہ نہیں ہے. اگر آپ ہاٹ زون میں ہیں, آپ کو ویزے لینے پڑتے ہیں کولڈ زون میں جانے کے لیے, برف دیکھنے کے لیے آپ کو ویزے لے کر فلائی کر کے جانا پڑتا ہے. ٹھیک ہے, اگر آپ کولڈ زون میں ہیں تو ہاٹ زون کے لیے آپ کو ویزے لینے پڑتے ہیں, فلائی کر کے جانا پڑتا ہے. پاکستان میں ود ان پاکستان آپ سارے ویدر کر لیتے. دنیا کے بہترین فروٹس پاکستان میں, اینشنٹ سویلائزیشن دیکھیں, ایگریکلچر دیکھیں, ہائیسٹ ماؤنٹین دیکھیں, واٹر فال دیکھیں, لیکس دیکھیں, جنگل دیکھیں, ایگریکلچر دیکھیں, فروٹس دیکھیں. دنیا کے سب کچھ ہے. اب نہیں کہہ سکتے آپ لوگوں کو ٹورسٹ کو زیادہ دیکھنے کو ملتا ہے, اور بائک پہ تو جو نظارے دیکھنے کو ملتے ہیں, زیادہ کانسنٹریشن تو ظاہر ہے اس کے چلانے پر ہی ہوتی ہے, ارد گرد تو نہیں. جب آپ اسٹے کرتے ہوں گے, رکتے ہوں گے, تبھی جو ہے وہ رک جاتے ہیں. جب نیچر کوئی خوبصورت چیز آتی ہے تو رک جاتے ہیں. صحیح ہے, وہاں پر ضروری ہے, بالکل ضروری ہے. اچھا,
اچھا اکثر اوقات ایسا بھی ہو رہا نا, میں آپ سے جو ہے وہ گل یہ سوال کروں گی کہ کبھی طبیعت خراب ہو جائے رستے میں اور جو ہے وہ ایسا فیل ہو کہ بس اب بہت زیادہ تھکاوٹ ہو گئی ہے اور آگے جو ہے وہ ٹریول کرنا مشکل ہے, کہیں 2 سے 3 دن سٹے کرنا پڑ جائے, کوئی اتنا لمبا کبھی ٹریول جو ہے وہ کیا ہے یا ابھی کرنے کا ارادہ رکھتی ہیں؟ ٹریول تو لمبا میں نے کیا ہے لیکن الحمدللہ ابھی تک مجھے کوئی ایسا فیل نہیں ہوا. اچھا, شکر الحمدللہ کہ میں ابھی تک ایسی کوئی یعنی کہ مجھے ونٹر میں بھی ٹریول کیا ہے. ابھی نیکسٹ منتھ میں جا رہی ہوں کلام سواد وغیرہ میں. اچھا, تو ایسا کبھی ایشو نہیں ہوا, لیکن اس کے لیے میں پیناڈول رکھ لیتی ہوں جو پاکستان کی فیمس ہے. بات نکال لی ہے میں یہی جاننا چاہ رہی تھی کہ جو ہے وہ اگر اتنی دور کا جو ہے وہ ٹریول کرنا ہے تو کون سی ایسی چیز ہے سب کے پاس ہوتی ہے, تو اگر کبھی یعنی کہ فیل ہو تو وہ 2 پیناڈول کھا لیتی ہوں. تو وہ اس کے بعد پھر ویسے بھی جب ہم جہاں پہ اب اپنی ڈیسٹینیشن پہ پہنچتے ہیں اسٹے کرتے ہیں, آگے اتنے خوبصورت نظارے ہوتے ہیں کہ تھکاوٹ کا احساس ہی نہیں رہتا. یہ خوبصورتی ہے, کبھی آپ خود جائیں گی تو آپ فیل کریں گی کہ ہمیں کیا فیل ہوتا ہے. تو ہم ایکسپلین ہی نہیں کر سکتے, تو وہ ساری تھکاوٹ اتر جاتی ہے. تو بس یہی رہتا ہے کہ اللہ نے کیا بنا دیا. بالکل, تو یہ قدرت کے نظارے دیکھ کے تو تھکاوٹ ختم ہو جاتی ہے. جب آپ جائیں جو ہے وہ مظفر آباد کی طرف, جی بالکل, تو یہاں ٹریول کیا کبھی؟ جی بالکل, مظفر آباد کے روڈ میں جو پورا جو ہے وہ پہاڑوں کو کاٹ کے بیچ میں سے روڈ نکالے گئے ہیں, اس پہ بائک چلائی ہے؟ بالکل چلائی. چکر تو نہیں آتے؟ نہیں, چکر نہیں آتے. اچھا, چکر دیتی ہوں. چکر دیتے جب ان کے ساتھ میں بنجوسا لیک گئی تو یہ لوگ پھر مجھے سب پوچھ رہے تھے بھائی آپ پہلے سے بائکر. دیکھیں یہ اتنا ٹیکنیکل سوال ہے, ہر کوئی نہیں آپ سے کرے گا. میں نے آپ سے جن روڈوں کا سوال کیا ہے, اس پہ بائک چلانا دنیا کا مشکل ترین کام ہے. آپ سے کوئی ٹیکنیکل بندہ ہی سوال کر سکتا ہے. ایسے ہی مجھے بھی کیونکہ بائک چلانے کا شوق ہے, تو میں اس لیے ذرا تھوڑی سی ٹیکنیکل چیزوں کو ذرا سمجھتی ہوں کہ کیا چیزیں کہاں پہ مشکل ہو سکتی ہے, بندہ کہاں پھنستا ہے. ہاں بالکل, لیکن کبھی یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ بہت 400 300 400 لانگ ٹور جائیں, 400 کلومیٹر آپ مسلسل چلا رہے ہیں بائک, اور جب آپ کھڑے ہوتے ہیں نا 2 منٹ کے لیے پھر چکر آ رہے ہوتے ہیں, دماغ گھوم رہا ہوتا ہے, بالکل صحیح. تو وہ پھر 10 منٹ ہمیں اسٹے کرنا پڑتا ہے بائک کے اوپر ہی کے. تو پھر اس کے بعد فوڈ کتنا میٹر کرتا ہے؟ آپ ٹریول کر رہے ہیں, ٹریول میں فوڈ کتنا میٹر کرتا ہے کہ کیا کھانا ہے کیا نہیں کھانا؟ اس سے طبیعت خراب ہو جائے گی, اس سے ہم جو ہے وہ مائنڈ بھی ریلیکس رہے گا, اسٹمک بھی ٹھیک رہے گا, اور ہم ٹریول بھی جو ہے وہ اچھا کر سکیں گے. آپ اس کا کتنا خیال رکھتے ہیں؟ ہاں, فوڈ کے لیے, ڈائٹ کے لیے میں سب دوستوں کو بھی کہتا ہوں, اپنے لیے بھی ہم بڑے کانشیس ہوتے ہیں کہ ہر ڈیفرنٹ زون میں ڈیفرنٹ ریسیپیز سے چیزیں تیار ہوتی ہیں. نارملی ہم ہائی وے پہ ہوتے ہیں, ہائی وے پہ نارملی ٹرک ہوٹلز ہیں جو پاکستان میں ایک, تو وہاں کچھ اچھی چیزیں بھی ملتی ہیں, نارملی جو ہے نا اچھی نہیں بھی ملتی. تو اس میں ہم احتیاط کرتے ہیں, اس میں جو فوڈ ہے وہ اچھی لیتے ہیں. اور میں اپنے دوستوں کے ساتھ یا میں سولو میں ہوتا ہوں, میں تو لوکل چیزیں یوز زیادہ کرتا ہوں, اور خاص طور پہ میں ویجیٹیبل زیادہ یوز کرتا ہوں اور فروٹس زیادہ. ناردرن ایریاز میں جب بھی میں نے گلگت اور چترال اس بیلٹ میں یا ہنزا, کریم آباد, سست, اس پہ ٹریول کیا, جو بھی سیزن کی چیز ہے, اگر چیری ہے تو فل ڈے کھا رہے ہیں, ایپریکوٹ ہے تو وہ کھا رہے ہیں, گریپس ہیں تو اب جب آپ جولائی زیادہ تر بائکرز کو دیکھا ہے فروٹ اور ویجیٹیبلز جو ہے نا وہ جو آپ کے پاس ناشتہ بھی نہیں کرتے, ہم ناشتہ نہیں کرتے, لنچ بھی نہیں ہوتا, گلگت سے نکلتے ہیں. گلگت سے اگر آپ جولائی میں ٹریول کریں چترال کی طرف, یہ کوئی مور دین 300-400 کلومیٹر بنتا ہے, پورا دن ہم کچھ نہیں کھاتے. ہر جگہ پہ وہ بچے پیارے پیارے مقامی جو پہاڑ کے ہیں بچے بچیاں وہ کھڑے ہوتے ہیں, وہ ویری چیپ ان کے, اور فریش جو ہے نا فروٹس جو ہے نا آرگینک, اس میں کوئی فرٹیلائزر اور کوئی اس طرح کی چیزیں نہیں ہیں, اور ویری ٹیسٹی آپ لیتے ہیں, تھوڑے سے لیتے ہیں, وہ ایزی ٹو کیری, اور سارا دن ہم فروٹ ہی کھاتے ہیں. ہم نے کوئٹہ سے ٹریول کیا ایک دفعہ, یوب اور ڈیرہ اسماعیل خان, وہاں اتنے باغات ہیں سیب کے, یقین کریں بہت مزے کے سیب ہیں, وہ جوسی سیب ہیں. ہاں جی, بہت, تو وہ سارا دن ہم وہ کریں, تو اس میں صحت بھی ہماری اچھی رہتی ہے اور ہم فریش بھی رہتے ہیں. جوس کے پیکٹ پکڑے, دودھ کے پیکٹ پکڑے, ساتھ جو ہے وہ آپ کا ٹریول شروع ہو گیا. بالکل کرتے ہیں, بالکل صحیح ہے. آپ بھی کل جو ہے وہ کھانے کے معاملے میں جو ہے وہ ٹچی ہیں, اپنی جو ہے وہ ڈائٹ کا دھیان رکھتی ہیں, یا بس جو مل گیا کھا لیا؟
मैं जो मिल गया वही खाती थी, लेकिन 8-9 माह से अब टची हो गई हूँ, क्योंकि मुकर्रम साहब ने मुझे बहुत डांटा है। इन्होंने कहा फ्रूट ज्यादा यूज करो और पानी यूज करो, तो इसलिए फिर मैं अब यानी कि अपनी डाइट पे ध्यान रखती हूँ, लेकिन अदरवाइज मुझे जो मिल जाता था वो खा लेती थी, इतना टची। अच्छा मुकर्रम साहब, पाकिस्तान में तो नहीं, लेकिन बाहर जो बाइकर्स हैं, जो बाइक चलाते हैं, जो रेसर्स हैं, रेसिंग करते हैं, उनके प्रॉपर टेस्ट किए जाते हैं, उनके ब्लड टेस्ट होते हैं, उनके माइंड टेस्ट होते हैं, असेसमेंट्स होती हैं, उनको प्रॉपर से जो है वो प्रोसेस के तहत जो है वो मैदान में उतारा जाता है। हमारे पाकिस्तान में तो अनफॉर्चुनेटली ऐसा कुछ नहीं होता। हम तो बीमार लोगों को भी जो है वो नहीं पता होता कि किसको क्या प्रॉब्लम है, क्या नहीं है। इस हवाले से आप कितने टची हैं? इस हवाले से हमारी जो टूरिंग कम्युनिटी है, ये तो बेसिकली नेचर लवर है। इनका ओवर स्पीडिंग से, इनका वन व्हीली से, स्टंट से कोई ताल्लुक नहीं है। ठीक है। ये तो स्मूथली 80-90 की बड़ी सेफ स्पीड में ट्रेवल करते हैं, नेचर एंजॉय करते हैं। ठीक है। अब आ जाते हैं जब हम सुपर बाइक्स की तरफ, स्पोर्ट्स बाइक की तरफ, वो बड़ी बाइक्स हैं, उनकी हाई आरपीएम में उन्होंने चलाना होता है। सही। वो बदकिस्मती से पाकिस्तान में ट्रैक नहीं है। जब ट्रैक नहीं है, उनके पास इतनी बड़ी बाइक्स हैं, उन्होंने सड़कों पे चलाना है। अब जब सड़कों पे अब 200 को क्रॉस करेंगे, मैनेज नहीं होगी, वो हादसात होते हैं और हर माह एक एवरेज एक कैजुअलिटी होती है, एक कीमती जान चली जाती है। तो उस हवाले से मैं गवर्नमेंट को भी एक अपील करूंगा, और जो प्राइवेट सेक्टर में हमारे कोई अच्छे लोग वेल ऑफ हैं, वो ट्रैक बनाएं। और हमारी जो यूथ है, इनमें नो डाउट बड़ा पोटेंशियल है, किसी से हम कम नहीं है। अगर उनको प्रॉपर ट्रैक दिया जाए, यही लोग वर्ल्ड विन करें, रेस किया जाए। आपके जैसे जो है वो आप ट्रेन कर रहे हैं, इन यंगस्टर्स को जो है वो आगे ला रहे हैं, जो बाइकर हैं, जो बाइक चलाने के शौकीन हैं, खवातीन हैं, बच्चे हैं, लड़के हैं, जो भी हैं, उनको जो आप, अच्छा ये आप स्पेसिफिक उम्र है कि इतनी उम्र से इतनी उम्र के जो है वो आपके 18 प्लस जैसी लाइसेंस उसका बन जाता है, ठीक है, तो वो ट्रेवल कर सकता है। बट हमने एक कल्चर डेवलप किया, कोई हम हर साल कोई 4-5 हम बड़े इवेंट करते हैं। अच्छा। जो ओनली फैमिलीज और किड्स के लिए होते हैं। उसमें हम अपने बच्चों को भी, अपने दोस्तों को, सबको कहते हैं बच्चों को भी लिए हैं, बच्चों को भी लिए। और एक गोरे ने मुझे एक वो सेइंग बताई कि अगर आप अपने बच्चे को ड्रग्स से दूर रखना चाहते हैं तो गिव देम बाइक और कार। तो उसको अगर आप टूरिज्म में, घूमने फिरने में, इस तरह की एक्टिविटीज में आप डाल देंगे, तो वो जो भी सेविंग करेगा, बजाय कि वो बुरी एक्टिविटीज की तरफ, वो पॉजिटिव आएगा और पॉजिटिव वाइब्स आएंगी। बिल्कुल ठीक है, ऑटोमेटिकली पॉजिटिविटी की तरफ जो है जर्मन जो है ना, पीपल जो है ना, वर्ल्ड मोस्ट ट्रेवलर नेशन है। उनके बच्चे छोटे छोटे होते हैं, हर वीक पे उन्होंने बच्चों को आउटडोर ले जाना है, और उनकी ग्रूमिंग इस तरह की हो रही होती है जैसे बड़े होते हैं। ग्रूमिंग की साइकिलिंग पे है, बिल्कुल डेफिनेटली। वो तो साइकिलिंग से उनका जो है वो दिन का आगाज जो है वो होता है। वो तो बच्चों को जो है वो प्रेफर यही करते हैं कि बच्चे अगर जो है वो माँ भी, बाप भी, बच्चे भी, सब जो है वो साइकिल पे जो है वो जा रहे होते हैं। तो ये तो बहुत एक रिच कल्चर है, और पाकिस्तान में ये चीज मिसिंग है। यहाँ तो हमारे पास कोई साइकिल वाला जा रहा हो तो हम उसको ऐसे हैरत की निगाह से देखते हैं, वो इसके पास साइकिल है। जिसके पास BMX हो तो चले, वो तो हम उसको तो अच्छा समझते हैं, लेकिन दूसरा जो साइकिल वाला उसको तो ऐसे देखते हैं। अक्सर हमारे माली जो हैं वो जाहिर है साइकिल पे, आप देखें वो कितने मतलब एक्टिव हैं, और वो साइकिल चलाते हैं। उनका पूरा, उनके पास क्या इतने डाइट प्लान है, वो कौन सा न्यूट्रिशन है, उनके पास डाइटिशियंस हैं कि जो उनको प्लानिंग सेट करके देते हैं। वो साइकिलिंग करते हैं बेसिकली। जो साइकिल चलाता है, जो बाइक चलाता है, जो अपने आप को जो है वो मेंटेन रखता है, वो परफेक्ट रहता है, अपने आप को जो है वो इजी रखता है। तो आपके पास जब पहले आते हैं एडमिशन के लिए, तो आपके क्या क्राइटेरियाज होते हैं? हमारा जो क्लब है ये ओपन फोरम है। अच्छा। इसमें कोई भी हमारा लाइक माइंडेड, जिसने घूमने फिरने के लिए जिसका पैशन है, वो आता है, हम उसको शरीक हो जाए। हाँ, उसको हम वेलकम करते हैं। नॉर्मली हमारी वीकली हमारी एक लोकल गेट टुगेदर भी होती है, तो उसमें ओपन होती है, उसमें लोग आते हैं, आके हमारे व्यूज सुनते हैं, हम गप चैटिंग होती है, टूर्स की बातें होती हैं। सही। तो उसमें फिर हम जैसे ही हमारा कोई इवेंट बनता है कि हम फॉर एग्जांपल छांगा मांगा हमने कैंपिंग नाइट करनी है, अच्छा ठीक है, तो वो हम अनाउंस कर देते हैं। उसमें जो अपनी फिर अपने बजट को देखता है, अपनी वेकेशन देखता है छुट्टी का, वो वहाँ ज्वाइन करता है। तो उसमें दो चीजें हम उसमें अचीव कर रहे हैं। एक तो ये
جو ہماری یوتھ ہے یہ ان کو ہم نے ایک پازیٹیو ایکٹیویٹی میں انوالو کر دیا. اس میں وہ اپنی کیمپنگ, اپنی کوکنگ, اپنی سرونگ اور جوائنٹلی گیدرنگ میں انہوں نے اپنا ٹائم اسپینڈ کرنا کہ اتنے بڑے گروپ کے ساتھ آپ نے رات کیسے گزارنی ہے. اور جوائنٹلی ہم بون فائر کر رہے ہوتے ہیں, کوئی سرونگ کر رہے ہوتے ہیں, بچے جو ہے نا وہ پلیٹس اور فوڈ کو ڈسٹریبیوٹ کر رہے ہوتے ہیں. نائٹ اسپینڈ ان کے لیے ہوتی ہے کہ بیڈ کے بجائے کیمپ میں اب سونا ہے, فرش پہ سونا ہے, وہ ان کے لیے ایک بڑا چیز آپ جو ہے وہ کرتے ہیں. اور وہاں ہی پھر جو لائک مائنڈیڈ ہیں چھوٹے چھوٹے پیئرز بن جاتے ہیں کہ فار ایگزامپل میرا ڈیزرٹ دیکھنے کا پیشن ہے, آپ کا بھی ہے, تو ہم نے ایک پیئر بنا لیا, ہم پھر 2 اکٹھے نکل گئے, 5 اکٹھے نکل گئے, تو وہ چھوٹے چھوٹے پیئرز بنتے ہیں, وہ پھر پاکستان پورے میں پھیل جاتے ہیں, چاہتا ہے وہ وہاں چلا جاتا ہے. اچھا ٹھیک ہے. تو گل آپ جو ہے وہ کون سا ایریا زیادہ لائک کرتی ہیں, کہاں جانا چاہتی ہیں, اور اپنے جیسی پیشنیٹ گرلز جو ہیں جو بائکر بننا چاہتی ہیں, آنا چاہتی ہیں اس فیلڈ میں, بائک چلانا چاہتی ہیں, ایک تو میں نے آپ سے کہہ دیا نا کہ مجھے بھی بائک چلانے کا شوق ہے تو مجھے بھی آپ اپنے ساتھ رکھ لیں, ٹھیک ہے نا, تو وہ پھر بھی یہ پروگرام کون کرے گا. لیکن بہرحال یہ پروگرام کے بعد جو ہے وہ تھوڑا سا ٹائم نکال کے آپ سیکھ لیا, نکلنا چاہیے, ٹائم نکالنا چاہیے. بالکل, ہم ایک کام کریں گے نا, کیمرہ مین ساتھ ہی لے لیا کریں گے, تو ڈیلی جو ہے وہ آپ بائک سکھایا کیجیے گا, ہم اور سب لوگوں کو جو ہے وہ ٹریننگ پہ اس پہ لگا دیتے ہیں. ٹھیک ہو گیا, تو پھر ڈن سمجھوں میں. ہاں بالکل ڈن. اور میری طرح کی اور جو آنا چاہتی ہیں اس فیلڈ میں, ان کے حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گی؟ میں یہی کہنا چاہوں گی کہ وہ آئیں, جو ان کا دل چاہتا ہے وہ کریں, اور میں ان کے پیرنٹس کو, ان کے گھر والوں کو بھی کہوں گی کہ ان کو اعتماد دیں. اگر آپ اپنی بیٹی کو اعتماد دیں گے تو وہ ہو ہی نہیں سکتا کہ غلط اسٹیپ اٹھائے. صحیح. ٹھیک ہے, جب تک ہم اس پہ یقین نہیں کریں گے, اس کو بتائیں گے نہیں کہ وہ ہمارے لیے کیا ہے, تو وہ کیسے ہماری عزت رکھے گی یا ہمارا مان رکھے گی. تو میں یہی چاہوں گی کہ پیرنٹس اور بہن بھائی ان کو سپورٹ کریں اور وہ فیلڈ میں آئیں, اور وہ بھی اپنے والدین کا اور پاکستان کا نام روشن کریں. بالکل ٹھیک. اور اس کے علاوہ میں بلوچستان جانا چاہتی ہوں, جو کہ مجھے نہیں جانے دیتے گھر والے. اچھا. اور ٹرائی بھی کر رہی ہوں, لیکن ابھی تک اسٹیل پرمیشن نہیں مل رہی مجھے. اچھا صحیح. میرا خیال ہے کہ اگر آپ کو جو ہے وہ پروٹیکشن ملے, سیکیورٹی ملے, تو پھر گھر والے بھی اس چیز کے لیے ایگری کر جائیں گے, اور اب آپ کے جو سر ہیں وہ اس چیز میں آپ کی کافی معاون کر سکتے ہیں. کیونکہ بلوچستان میں آپ کو پتا وہ فیمس ہے کہ وہ مار دیتے ہیں اس طرح, وہ نہیں پروٹیکٹ نہیں ہے, کانسیپٹ ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ ڈے ٹائم کر لو, لیکن میں نے کافی انفارمیشن وغیرہ کی ہیں, تو سب کہتے ہیں کہ ڈے ٹائم میں تو کوئی ایشو نہیں ہے, جب سے ایف سی رینجرز آئی ہوئی ہیں تو بڑا نارمل ہے, سیو ہے. چلیں بیسٹ آف لک گل, آپ جو ہے وہ بلوچستان کا سفر ضرور کریں. آپ کی یہ بات جو ہے وہ میں آگے تک پہنچا دوں گی, اور جو ہے وہ جو بھی ہمارا ٹوریزم ڈپارٹمنٹ ہے وہاں پر گورنمنٹ لیول پہ آپ کو پوری سیکیورٹی بھی دی جائے گی, اور انشاءاللہ آپ کو اس میں سپورٹ بھی کیا جائے گا. اتنا تو ہم آپ کے لیے اب کر ہی سکتے ہیں. اور مکرم صاحب آپ کا بہت شکریہ. آپ ہمارے آنے والوں کو کوئی میسج دینا چاہیں, ہمارے بائکرز کو, لڑکوں کو, لڑکیوں کو خاص طور پہ, تو کیا میں گل کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے کہوں گا کہ جو پیرنٹس ہیں ان کو اپنے بچوں کو پڑھنا چاہیے, ان کو ان سے باتیں کرنی چاہیے, ان کے پیشن کو ان کے ساتھ ڈسکس کرنا چاہیے. یہاں تمام پیرنٹ ڈاکٹر, انجینئر اور یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے بنے, اور جو اس میں کوئی آرٹسٹ ہے, کوئی پینٹر ہے, کوئی ٹورسٹ ہے, ان کے پیشن کو دیکھیں. اور میں یہ بڑی شورٹی کے ساتھ کہوں گا کہ آپ اپنے بچوں کو ان کے پیشن کے اپرچونٹی پرووائڈ کریں, وہ آپ کو مایوس نہیں ہونے دیں گے, اور آپ کی توقع سے بھی زیادہ آپ کو ریزلٹ دیں گے انشاءاللہ. بہت شکریہ مکرم صاحب آپ کا, بہت شکریہ گل رانا آپ کا کہ آپ دونوں ہی جو ہے وہ تشریف لائے. بہت اچھی آپ سے جو ہے وہ بات چیت رہی. اور ناظرین, آپ کو بھی آج کا پروگرام کیسا لگا مجھے ضرور بتائیے گا. خاص طور پہ جنہیں بائک چلانے کا بہت شوق ہے, وہ لڑکیاں جو بائک چلانا چاہتی ہیں لیکن انہیں گھر سے پرمیشن نہیں ہے, آج کے پروگرام کے بعد ہو سکتا ہے کہ آپ کو پرمیشن مل جائے. اور گل کو دیکھتے ہوئے جو ہے وہ تمام ماں باپ جو ہے تھوڑا سا سیکیورٹی کا جو ہے وہ اظہار کریں, اور لڑکیوں کو اجازت دے دیں کہ وہ بائک چلا سکتی ہیں. کچھ بھی کر سکتے ہیں آپ اگر کرنا چاہیں تو, اور آپ کو اگر یہ پتا ہو کہ آپ کی حدود کیا ہیں, اور اس میں رہتے ہوئے اگر آپ پاکستان کا نام روشن کرنا چاہتی ہیں یا چاہتے ہیں تو ضرور کر سکتے ہیں. ضرور اپنے پیشن کو آگے بڑھائیے اور اس میں کام کیجیے. اسی کے ساتھ ڈاکٹر نبیہہ علی خان کو اجازت دیجیے. کل پھر ملیں گے سیم ٹائم سیم چینل, ایک نئے انداز کے ساتھ, ایک نئے گیسٹ کے ساتھ, اور کچھ نئی باتوں کے ساتھ. اللہ نگہبان.